मसीह खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पास्टर आसिफ सैमसन है और आप देख रहे हैं ग्रेस टीवी। आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करूंगा। सो आइए मेरे साथ निकालें खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने के लिए रसूलों के अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 41वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब, उसकी 41वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज खुदा के कलाम का जो हिस्सा मैंने बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ा है, ये अमाल की किताब में से मैंने पढ़ा है और ये इब्तिदाई कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। आज का जो मेरा मज़मून है, जिसके ऊपर मैं आप सबके साथ बात करना चाह रहा हूँ, वो है इब्तिदाई कलीसिया की तरक्की के पीछे राज, सीक्रेट बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ अर्ली चर्च। आज हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें, वो कौन सी ऐसी बातें, वो कौन सी ऐसी खसूसियात इब्तिदाई चर्च के अंदर मौजूद थी जिसकी वजह से कलीसिया रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। मेरे अज़ीज़ों, अमाल की किताब और लूका की अंजील, ये दोनों ही ऐसी किताबें हैं जिनका मुसन्नफ़ एक ही है। अमाल की किताब और लूका की अंजील, ये दोनों ही मुक़द्दस लूका रसूल ने लिखी हैं। अमाल की किताब हमें इब्तिदाई कलीसिया की तरक्की और मसीह यीशु में उनकी बढ़ोतरी के बारे में सिखाती है। अगर हम अमाल की किताब को पढ़ें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो लोग यीशु अल मसीह को कबूल करते थे, वो रोज़ बरोज़ कलीसिया के अंदर शामिल हो जाते थे। अगर हम इब्तिदाई कलीसिया का मुवाज़ना मौजूदा कलीसिया के साथ करें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो इब्तिदाई कलीसिया थी वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती थी। रोज़ बरोज़ लोग उनके अंदर नए से नए शामिल होते और कलीसिया का हिस्सा बन जाते। अभी हमने जब 41वीं आयत को पढ़ा है तो यहाँ पे लिखा है कि जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। यहाँ जो बात हो रही है वो पतरस के वाज के बारे में बात हो रही है। खुदा से बढ़कर जब पतरस ने पहला वाज किया तो पतरस रसूल के वाज के सुनने की वजह से उस वाज ने लोगों के दिलों को तोड़ा और जिन जिन लोगों ने पतरस रसूल का वाज सुना उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 के करीब लोग कलीसिया के अंदर शामिल हो गए। हम देखते हैं कि पतरस के एक वाज की वजह से 3000 के करीब लोग कलीसिया के अंदर शामिल हो गए। और हम तीसरे बाब को पढ़ें, उधर देखते हैं कि जो कलीसिया की तादाद है वो 5000 हो जाती है। अगर हम मज़ीद देखते हैं तो उस वक्त क्या था कि पहले 3000, फिर 5000 और फिर कलीसिया बढ़ती बढ़ती एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव और एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और आज पूरी दुनिया के अंदर मसीहों की जो तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। गो के मसीहों की तादाद आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जो कि नामी हैं।
بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جن کی زندگی کے اندر ابھی کوئی ترقی نہیں ہے۔ آج کی جو موجودہ کلیسیا ہے وہ ابتدائی کلیسیا کی طرح ترقی نہیں کر رہی۔ جس طرح ابتدائی کلیسیا ترقی کر رہی تھی، اس طرح کہ ارلی چرچ ترقی کر رہا تھا، اس طرح آج موجودہ کلیسیا ترقی نہیں کر رہی۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ وہ کون سی ایسی باتیں تھیں، وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں جو کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے کلیسیا روز بروز بڑھتی جاتی، روز لوگ ان کے اندر نئے آ کر شامل ہو جاتے، اور وہ کون سی ایسی کوالٹی تھی جن کی وجہ سے کلیسیا ترقی کرتی گئی۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم وہ باتیں سیکھیں گے، وہ خصوصیات دیکھیں گے جو کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر ہم 42ویں آیت کو پڑھیں، 42 ورس کو، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ 4 خصوصیات تھیں جو کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جاتی تھی۔ 4 ایسی بڑی کوالٹی تھی جن کی وجہ سے ابتدائی کلیسیا ترقی کرتی جاتی تھی۔ سب سے پہلی جو بڑی خصوصیات ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی، انہوں نے اپنے آپ کو رسولوں سے تعلیم پانے کے لیے وقف کر دیا، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا رسولوں سے تعلیم پانے میں۔ ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی کوالٹی اور جو پہلی خصوصیت ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جاتی تھی، انہوں نے رسولوں سے تعلیم پانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب یہ واقعہ درپیش ہوا، اس سے پہلے ابھی ریسنٹلی خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، اس کے بعد عید پینتیکوست ہوئی ہے، روح القدس کا نزول ہوا ہے، اور ابھی کلیسیا سٹارٹ ہی ہوئی ہے۔ اور کیا ہوا تھا کہ جب یہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس وقت ابھی نیا عہد نامہ جو ہے وہ بھی تحریر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت جو یہودی مسیحیت کے اندر شامل ہوئے تھے، جو لوگ مسیحیت کے اندر شامل ہوئے تھے، ان کے پاس پرانا عہد نامہ تھا، لیکن ان کے پاس اس وقت نیا عہد نامہ موجود نہیں تھا، اور یسوع المسیح کے بارے میں سیکھنے کے لیے، یسوع مسیح کی تعلیمات کو جاننے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ جو کلیسیا کے اندر شامل ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے۔ جو لوگ کلیسیا میں اس وقت شامل ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے یسوع مسیح کی تعلیمات کو، تاکہ اچھے طریقے سے کیا کر سکیں؟ یسوع مسیح کی پیروی کر سکیں ان کے پاس۔ اور یہی رسولوں کی تعلیمات بعد میں احاطہ تحریر میں آ کر، یہی رسولوں کی جو تعلیمات ہے بعد میں تحریر میں آ کر نیا عہد نامہ جو ہے وجود میں آیا۔ میرے عزیزو، اس وقت جو ابتدائی کلیسیا ہے ان کے پاس نیا عہد نامہ موجود نہیں تھا، اس لیے وہ رسولوں سے تعلیم پا کے اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کی تعلیمات کو سیکھتے تھے۔ لیکن آج، اور یہی ان کی ترقی کا راز تھا کہ وہ روز جمع ہو کے رسولوں سے تعلیم پاتے تھے۔ آج ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ آج ہمارے پاس نیا اور پرانا دونوں ہی عہد نامے جو ہیں موجود ہیں۔ آج اگر آپ بھی اس ابتدائی کلیسیا کی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی کیا ہے کہ نئے عہد نامے کو پڑھنا ہے، ہمیں بھی نئے عہد نامے کو پڑھنا ہے۔ آج میرے عزیزو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے ہیں۔ آج بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جو کہ خدا کی تعلیمات کو نہیں سیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب ارشاد اعظم پیش کیا تو یسوع مسیح نے کہا تھا، جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ حکم دو کہ میری تعلیمات کے اوپر حکم کریں۔ یسوع کی تعلیمات کیا ہیں؟ یسوع کی تعلیمات اس نئے عہد نامے کے اندر موجود ہیں، اور یسوع کی تعلیمات ہی ہیں جو ہمیں ترقی دیتی ہیں۔ اگر آج آپ ابتدائی کلیسیا کی طرح ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا ہے۔ ہمارا جو پہلا سٹیپ وہ یہی ہے کہ جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، بپتسمہ لینا ہے، تو ہم نے کیا ہے؟ خدا کلام مقدس کی تعلیمات کو سیکھنا ہے۔ خدا نے جب، اگر ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے کے اندر، خدا نے جب یشوع کو چنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنے بندہ یشوع کو چنا ہے
جب خدا کا بندہ موسیٰ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور جب خدا نے وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے یشوع کو چنا ہے، تو خدا نے یشوع سے کیا کہا تھا؟ خدا نے یشوع سے کہا تھا، پہلے باب اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو خدا نے یشوع سے کہا تھا تاکہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ خدا نے یشوع سے کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اگر تو اقبال مندی، سرفرازی، کامیابی چاہتا ہے تو شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور یشوع نے اس بات پہ عمل کیا، اور یشوع نے اپنی موجودہ خدمت کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی کی ہے۔ آج آپ کے لیے بھی یہی خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اور خوب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ بھی کلام مقدس کو پڑھیں، آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں، اس طرح کہ ابتدائی کلیسیا نے رسولوں سے تعلیم پائی۔ آج آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے جو کہ نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کی صورت میں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا جو ہے وہ خدا کے کلام سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بڑھے، آپ کی زندگی میں ترقی آئے، تو آپ بھی اس نئے عہد نامے کو پڑھیں۔ ابتدائی کلیسیا کی جو پہلی بڑی خصوصیات وہ یہی تھی کہ وہ تعلیم پانے والی کلیسیا تھی، وہ رسولوں سے تعلیم پانے والی کلیسیا تھی، وہ یسوع مسیح کے بارے میں رسولوں سے سیکھتی تھی۔ یہی ان کی پہلی کامیابی کا جو ہے وہ راز ہے۔ اور دوسری بات جو ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ کیا تھی کہ وہ رفاقت رکھنے والی کلیسیا تھی۔ رفاقت رکھنے میں ابتدائی کلیسیا کے اندر جو دوسری بڑی خصوصیات پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ ابتدائی کلیسیا رفاقت رکھنے والی کلیسیا تھی۔ میرے عزیزو، رفاقت ایک گریک ورڈ کائنونیا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے خدا اور دوسروں کے ساتھ رفاقت، ایک دوسرے کی خوشیوں کو شیئر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو بانٹنا، اور ایک دوسرے کے دکھوں میں شامل ہونا، ایک دوسرے کو اٹھانا اور مضبوط کرنا۔ یہ رفاقت کی جو ہے وہ ایک ڈیفینیشن ہے، اور ابتدائی کلیسیا کے اندر یہ تمام تر جو خصوصیات ہیں وہ پائی جاتی تھی۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 44ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت کو پڑھے تو ہمیں ساری رفاقت ہی دیکھنے کو ملے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ وہ سب لوگ کیا تھے کہ روز وہ جمع ہوتے، کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا، سب نے اپنا مال جو ہے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے، اور وہ سب بانٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو دکھوں میں شریک ہونے والی کلیسیا تھی، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی کلیسیا تھی، اور یہی رفاقت جو ہے وہ ہماری زندگی میں بھی آج ہونی چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، آج بہت سے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہیں کرتے۔ آج ہماری جو بڑی ناکامی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے آج رفاقت کو چھوڑ دیا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے اندر جو بڑی خصوصیت تھی کہ وہ رفاقت رکھنے والی کلیسیا تھی۔ وہ جب بھی ایک دوسرے کے اندر، جب بھی کلیسیا میں جو لوگ شامل ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو بلڈ اپ کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو اٹھانے والی کلیسیا تھی، وہ رفاقت رکھنے والی کلیسیا تھی۔ اور رفاقت ہی ہماری ایک بڑی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم خدا کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور رفاقت کے وسیلہ سے ہی ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی ترقی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ رفاقت کیا چیز ہے؟ اس کی مثال، ایک بڑی زبردست قسم کی مثال میرے ذہن میں رفاقت کی آ رہی ہے۔ رفاقت کیا ہے کہ ایک آپ کچھ لکڑیوں کو لے لیں اور ان کو آپ اکٹھا جلا دیں۔ جیسے ہی آپ ان کو جلائیں گے تو کچھ دیر بعد آپ ان میں سے ایک لکڑی کو نکال کے باہر رکھ دیں۔ جب آپ اس ایک لکڑی کو باہر رکھیں گے تو وہ لکڑی کچھ 2-3 منٹ کے بعد
जलना बंद हो जाएगी और जो बकाया 5-7 लकड़ियाँ हैं वो जलती रहेंगी। इसी तरह रफ़ाकत भी है। जब आप इकट्ठे होके एक जगह मजबूत रहेंगे, ठीक है, खुदा के साथ चलते रहेंगे तो आप जलते रहेंगे, आपके अंदर ईमान की और बढ़ोतरी की आग लगी रहेगी। जैसे ही आप उस रफ़ाकत से बाहर आएंगे कुछ देर तक आप जलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आप ठंडे हो जाएंगे। फिर इब्लीस आपको फौरी तौर पर दुनिया की चीज़ों में, गुनाहों में और मुश्किल में, परेशानी में डाल देगा। इसीलिए रफ़ाकत जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रफ़ाकत के साथ ही हमारी ज़िंदगी में तरक्की होगी। इब्तदाई कलीसिया रफ़ाकत रखने वाली कलीसिया थी। उन्होंने अपने आप को रफ़ाकत के लिए वक्फ कर दिया था, उन्होंने अपने आप को रफ़ाकत के लिए डिवोट कर दिया था। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में तरक्की होती गई। 3 तरह की रफ़ाकत मेरे अज़ीज़ों होती है। पहली रफ़ाकत होती है शख्सी रफ़ाकत, दूसरी रफ़ाकत होती है ख़ानदानी रफ़ाकत और तीसरी रफ़ाकत है कलीसियाई रफ़ाकत। और ये तीनों तरह की रफ़ाकत जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप शख्सी दुआ करते हैं और ख़ानदान के अंदर या कलीसिया के अंदर शामिल नहीं होते तो फिर भी आपकी रफ़ाकत नामुकम्मल है। अगर आप सिर्फ ख़ानदान के साथ दुआ करते हैं, चर्च नहीं जाते, तो फिर भी आपकी जो रफ़ाकत नामुकम्मल है। अगर आप बस चर्च ही जाते हैं, ना पर्सनल दुआ करते हैं और ना ख़ानदान के साथ मिलकर खुदा के साथ रफ़ाकत रखते हैं, तो फिर भी आपकी रफ़ाकत नामुकम्मल है। तीनों ही रफ़ाकत जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी, आपने शख्सी तौर पर भी खुदा के साथ राब्ता रखना है, ख़ानदानी तौर पर भी खुदा के साथ राब्ता रखना है और कलीसियाई तौर पर भी खुदा के साथ रफ़ाकत रखनी है। और जब ये तीनों ही तरह की रफ़ाकत आपकी ज़िंदगी में होगी, तब ही आपकी ज़िंदगी में तरक्की आएगी। और ये तीनों ही तरह की रफ़ाकत जो है इब्तदाई कलीसिया के अंदर पाई जाती थी। वो अकेले भी दुआ करते थे, मिल के भी दुआ करते थे और ख़ानदान के साथ भी दुआ करते थे। और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर खुदा बहुत ज़्यादा काम कर रहा था और यही वजह थी कि रोज़ बरोज़ लोग उनके अंदर शामिल हो जाते और रोज़ बरोज़ नए लोग उनके अंदर शामिल होते थे और जो इब्तदाई कलीसिया वो तरक्की करती जाती थी। तीसरी क्वालिटी जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर पाई जाती थी कि वो रोटी तोड़ने वाली कलीसिया थी। रोटी तोड़ने से मुराद कि वो पाक शराकत के अंदर शामिल होने वाली कलीसिया थी। अगर हम लूका 22वें बाब को देखें तो वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यीशु ने जब आखिरी फसह को खाया तो यीशु मसीह ने शीरा लिया और रोटी ली, उसको तोड़ा और कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। और इसी यादगारी को वो इब्तदाई कलीसिया रोज़ मनाती थी और वो जब भी इकट्ठे होते थे वो आपस में इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते और यीशु मसीह की उस याद को ताज़ा करते थे कि यीशु ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए अपने बदन को कुर्बान किया और इसी रफ़ाकत को वो आगे बढ़ाते और इसी तरह वो रोज़ बरोज़ जमा होते और रोटी तोड़ते और पाक इशा के अंदर शामिल होते थे। ये तीसरी क्वालिटी जो है वो इब्तदाई कलीसिया के अंदर पाई जाती थी। आज बहुत से लोग हैं जो इसको एक आम मामूली सी रस्म समझते हैं। बहुत सी कलीसियाएँ हैं जो पाक शराकत को जस्ट एक रस्म समझते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों ये एक रस्म नहीं बल्कि साक्रामेंट है। ये खुदा यीशु मसीह का वो हुक्म है। अब जब खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसह अपने शागिर्दों के साथ मिलकर खाई तो उसने रोटी और शीरे को लिया और कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। अगर हम पहला क्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़ाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। मुक़द्दस पौलुस रसूल हैं जो खुदा यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बहुत देर बाद खिदमत में आए हैं। और जब मुक़द्दस पौलुस रसूल खिदमत में आए हैं तो जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने हुक्म दिया था कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, तो काफ़ी सालों के बाद खुदा का रूह जो है वो मुक़द्दस पौलुस रसूल के ऊपर ज़ाहिर कर रहा है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसीलिए देखें कि खुदा का खादम मुक़द्दस पौलुस हमें यहाँ पे बताता है कि खुदा ने ये मेरे ऊपर ज़ाहिर किया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अशायर बानी का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है
اور یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے عشائر بانی کو لینے کا جو سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، بپتسمہ لینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا ہے اس عشائر بانی میں شامل ہونا ہے۔ ہم اگر اپنی گناہ آلودہ زندگی کے اندر ابھی تک زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، پھر ہم اس عشائر بانی کو نہیں لے سکتے۔ اس عشائر بانی، اس روٹی کو توڑنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینی ہے، ہم نے توبہ کرنی ہے، تب ہم اس روٹی اور اس شیرے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ابتدائی کلیسیا کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا، جیسے ہی نئے لوگ ان کے اندر شامل ہوتے اور جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے، بپتسمہ لیتے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اکٹھے ہو کر عشائر بانی کو لیتے اور یسوع مسیح کی اصلاحات کو تازہ کرتے تھے۔ اسی لیے یہ تیسری کوالٹی تھی ابتدائی کلیسیا کے اندر، جس کی وجہ سے ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرتی تھی۔ چوتھی اور آخری جو کوالٹی تھی ابتدائی کلیسیا کے اندر کیا تھی کہ وہ دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ابتدائی کلیسیا نے اپنے آپ کو دعا کے لیے ڈیووٹ کر دیا۔ ابتدائی کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا تھی۔ جب بھی ابتدائی کلیسیا کے اوپر کوئی مشکل آتی، کوئی پریشانی ہوتی، جب وہ خوش ہوتے، جب وہ اکٹھے ہوتے، یا کسی بھی طرح کی پرابلم میں ہوتے، وہ دعا کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کی زندگی کا جو ایک بہت بڑا حصہ تھا وہ دعا تھی۔ ابتدائی کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا تھی۔ دعا ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے باب کو ہم جب پڑھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت کیا کر رہی تھی، وہ دعا کرنے میں مشغول تھی۔ اور جب وہ دعا کر رہی تھی اور اسی دعا کے نتیجے کے اندر خدا کا پاک روح ان کے اوپر نازل ہوا اور روح القدس عید پینتیکوست کے روز ان کو ملا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ خدا کا پاک روح بھی ان کو کیسے ملا؟ ان کو دعا کے وسیلہ سے ملا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کے رسولوں نے، شاگردوں نے خدمت کو سٹارٹ کیا ہے تو کیا ہوا ہے کہ تیسرے باب کو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خدمت کے لیے ہیکل میں جب جا رہے تھے تو انہوں نے جنم کے لنگڑے کو کیا کیا ہے؟ شفا یاب کیا ہے، اور وہ جنم کا جو لنگڑا تھا وہ چلنا شروع ہو گیا۔ جب چلنا شروع ہو گیا تو بہت سے لوگوں کے اندر ایک دھوم مچ گئی، ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور کیا ہوا کہ اس وقت اس بڑے معجزے کی وجہ سے پطرس کو اور اس کے ساتھی کو کہاں عدالت کے اندر لے کے گئے ہیں۔ اور جب ان کو عدالت کے اندر لے کے گئے ہیں تو انہوں نے پطرس کو اور اس کے ساتھی کو کہا ہے کہ جھڑک کے کہا ہے کہ آئندہ تم نے یسوع مسیح کے نام لے کر کیا ہے خدمت نہیں کرنی۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پطرس اور اس کا جو ساتھی تھا وہ ڈرے نہیں ہیں، وہ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے اور دلیری کی دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے خدا یسوع مسیح ہمیں اور دلیری دے تاکہ ہم اور زیادہ تیری خدمت کر سکیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں، ہمیں ذرا تھوڑی سی بھی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہے، کوئی تھوڑا سا ہمیں تھریٹ ملتا ہے، ہم اپنی خدمت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خدمت کو چھوڑ کے ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن شاگرد ایسا نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی تھی وہ دعا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم اعمال 12ویں باب کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کر دیا گیا، اور جب یوحنا کے بھائی یعقوب کو تلوار سے قتل کیا گیا ہے تو یہ بات اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو بڑی پسند آئی ہے۔ جب ان کو پسند آئی تو انہوں نے پطرس کو بھی پکڑ کے کیا ہے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے پطرس کو بھی پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا ہے تو کلیسیا نے کیا کیا ہے کہ پیچھے سے بدل جان انہوں نے دعا کرنی شروع کر دی ہے۔ جب وہ دعا کر رہے تھے تو ان کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو خدا نے اپنے فرشتوں کو قید کے اندر بھیجا، اور جب ان کو قید کے اندر بھیجا تو اس فرشتہ نے قید کے دروازوں کو کھول دیا اور پطرس آزاد ہو گیا۔ یہ ہے میرے عزیزو ابتدائی کلیسیا، یہ ہے ایسی تھی ابتدائی کلیسیا۔ ابتدائی کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا تھی۔ اگر آپ لوکا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ہمیں دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آج خدا ایسے لوگوں کی تلاش کے اندر ہے کہ آج بھی کلیسیا میں دعا کرنے والے لوگ ہوں، آج بھی خدا کو یاد کرنے والے لوگ ہوں، آج بھی کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا ہو۔ میرے عزیزو، یہ وہ 4
خصوصیات تھیں جو کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر پائی جاتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا رسولوں سے تعلیم پانے والی کلیسیا تھی۔ ابتدائی کلیسیا رفاقت رکھنے والی کلیسیا تھی۔ ابتدائی کلیسیا روٹی توڑنے والی کلیسیا تھی۔ ابتدائی کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا تھی۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میرے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں؟ کیا میں خدا کے کلام کو پڑھتا ہوں؟ کیا میں خدا کے کلام کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ میرے عزیزو، خدا کا کلام ایک ایسی چابی ہے جو کہ جس کے اندر ہماری ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ خدا کے کلام کے اندر ہر طرح کی، اگر آج آپ بیمار ہیں، آپ مشکل میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ غریب ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کی سب مشکلات اور پریشانیوں کا حل اس کلام مقدس کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو اپنی زندگی کے اوپر دیکھیں، کیا میں کلام کو پڑھنے والا ہوں؟ کیا میں رفاقت رکھ رہا ہوں؟ کیا میں عشائر ربانی کے اندر شامل ہو رہا ہوں؟ کیا میں دعا کرنے والا ہوں؟ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں۔ اگر ان کوالٹیز کے اندر آپ کے اندر بھی یہ کوالٹیز موجود نہیں ہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے اور ہمیں خدا کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند، اگر میں کلام کو نہیں پڑھتا تو آج کے بعد میں کلام کو پڑھوں گا۔ خداوند، اگر میں رفاقت نہیں رکھتا تو آج کے بعد میں رفاقت رکھوں گا۔ خداوند، اگر میں عشائر ربانی کے اندر شامل نہیں ہوتا تو آج کے بعد میں اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح تجھے آج کے بعد خداوند یسوع مسیح میں اپنی زندگی تجھے دوں گا، میں توبہ کروں گی، میں بپتسمہ لوں گا اور میں آج کے بعد عشائر ربانی کے اندر شامل ہوں گی۔ اگر میں دعا نہیں کرتا تو آج کے بعد میں دعا کروں گا یا کروں گی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔